नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पारा 27 क़ाल फमा ख़त्बुकुम का आगाज़ हो जाता है। इससे पहले पारा 26 में से कुछ अहम नुकात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि लोगों के बारे में बातें ना करो, इसमें बीमारी है। अल्लाह का जिक्र करो जिसमें शिफा है। कुरान को गौर से सुनने और समझने के बाद ही हम दूसरों को पहचानते हैं। उसकी पहचान के बाद हम दूसरों को समझने के काबिल होते हैं। शैतान इंसानों को इल्म के रास्ते से रोकता है ताकि वो गुमराहियों के अंधेरों में ठोकरें खाते रहें। इंसान के अंजाम की खबर अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। मुस्कुराना भी सदका है। जन्नत सिर्फ ख्वाहिशात से नहीं मिलती, इसके लिए ईमान और अमल सालेह जरूरी है। कभी नापसंदीदा हालात से भी बहुत पसंदीदा नताइज निकल आते हैं, तो इसलिए कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। तालिब इल्म का कुरान को समझे बगैर ही दुनिया से चले जाना बहुत बड़े खसारे की बात है। इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं, ये किस कदर परेशानी की बात है और कितना बड़ा खसारा है कि जो अपने औकात को इल्म हासिल करने में सर्फ करता है, यानी सारी उम्र इल्म के रास्ते में इंसान रहता है, लेकिन वो इस हाल में दुनिया से जाता है कि उसने कुरान को हकीकतों के साथ समझा ही नहीं था और ना ही बराह रास्त इसके दिल पर इसके दरवाजे जो हैं वो खुलते हैं, इसके राज व मुआनी वाक़े होते हैं। वल्लाहुल मुस्तआन। तो इसका मतलब क्या है कि एक शख्स जो बहुत पढ़ा लिखा है, हाईली एजुकेटेड है, सारी जिंदगी पढ़ना पढ़ाना उसका काम है, तरह तरह के उलूम व फ़नून से वाकिफ है, लेकिन उसने नहीं पढ़ा, कुरान ही नहीं पढ़ा, नहीं जाना तो कुरान ही नहीं जाना, ना उसको समझा, ना उसके दिल पर उसका कुछ असर हुआ और उसके बगैर ही दुनिया से चला गया। तो आप सोचिए, हो सकता है आपकी गिरदोपेश कुछ ऐसे लोग हों जो इंतहाई दर्जे के तालीम याफ्ता हों, लेकिन कुरान को अरबी में भी नहीं पढ़ना जानते, ना ही उसके माना को समझते हैं और ना ही उसका ख्याल आया, ना कभी किसी ने ख्याल दिलाया। तो हम दूसरों के बारे में तो कुछ नहीं कहते, लेकिन हम में से हर एक को अपना जायजा यहाँ जरूर लेना चाहिए कि जितना वक्त मैंने दुनिया की तालीम को दिया, जितना माल मैंने इसमें खर्च किया, जितने औकात इस काम को लगाए, जितनी एनर्जी इसमें सर्व की है, जितनी रातें दुनिया की तालीम के लिए जागे, इसके मुकाबले में कुरान को मैंने कितना वक्त दिया। और अगर इसका 10वां हिस्सा भी दें तो आम तौर पर सब लोग कहते हैं कि बस अब ये हमारे काम से गए, अब ये दिन रात कुरान ही उठाए फिरते हैं। तो किस कदर अफसोस की बात है कि अल्लाह ताला की किताब की ऐसी नाकदरी। हालांकि हमें अपनी जिंदगी में अहम उस चीज को रखना चाहिए जो हमें सबसे ज्यादा फायदा देने वाली है, जो हमेशा जिंदगी में हमारे काम आने वाली है। हम पढ़ रहे हैं पारा 27 सूरह ज़ारियात। 26वें पारे से उसका आगाज हो चुका है। यहाँ पर आयत 31 से आगाज होगा 37 तक के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं। यहाँ पर हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आने वाले जो मेहमान थे उनका जिक्र पढ़ेंगे कि आने वाले मेहमानों को यानी फरिश्तों से पूछा कि तुम्हारा क्या मामला है, तुम क्या चाहते हो। यानी पहले उनकी ज़ियाफत की, उनके खाने का इंतज़ाम किया, फिर उसके बाद मकसद पूछा, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब सब समझ चुके थे कि ये अल्लाह ताला के भेजे हुए हैं और अल्लाह ताला ने उनको किसी ख़ास अहम मामले के लिए ही भेजा है। तो उन्होंने कहा कि हमें मुजरिम कौम की तरफ भेजा गया है, यानी कौम लूत की तरफ। कौम लूत जो थी उसको मुजरिम कौम क्यों कहा गया। हम पारे का आगाज करते हैं, इसमें मजीद तफसीलात देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا تو تمہارا مقصد کیا ہے اے قاصدو فرشتوں؟ انہوں نے کہا، بلا شبہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر کنکر برسائیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نامزد ہو چکے ہیں۔ پھر وہاں جو بھی مومن تھے ہم نے انہیں نکال دیا اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھرانہ پایا، اور ہم نے وہاں ان لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے خوف کھاتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں عظیم نشانی ہے، جب ہم نے اسے فرعون کی طرف ایک کھلے معجزے کے ساتھ بھیجا تو وہ اپنی قوت کے بل پر حق سے بھرا اور پھرا اور کہا موسیٰ جادوگر یا دیوانہ ہے۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا جبکہ وہ قابل ملامت کام کرتا تھا۔ اور عاد کے قصے میں نشانی ہے جب ہم نے ان پر خیر و برکت بے خیر و برکت ہوا، وہ جس چیز پر بھی گزرتے اسے گلی سڑی ہڈی کی مانند ریزہ ریزہ کر ڈالتی تھی۔ اور سمود کے قصے میں نشانی ہے جب ان سے کہا گیا تم ایک وقت 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، پھر انہوں نے اپنے رب کے پاس سے سرکشی کی تو انہیں کڑک نے آ پکڑا جبکہ وہ دیکھ رہے تھے، پھر نہ تو ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ بدلہ ہی لینے والے تھے۔ اور ان سے پہلے ہم نے قوم نوح کو ہلاک کیا، بلا شبہ وہ لوگ نافرمان تھے۔ اور ہم نے آسمان کو قوت کے ساتھ بنایا اور بلا شبہ ہم بہت وسعت والے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم نے زمین کو بچھایا تو ہم کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں۔ اور ہم نے ہر جاندار چیز سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، لہٰذا تم اللہ کی طرف دوڑو۔ بلا شبہ میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ، بلا شبہ میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس بھی جو رسول آیا تو انہوں نے بس یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے، دیوانہ ہے۔ کیا وہ ایک دوسرے کو اس بات کی نصیحت کرتے آتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ سب لوگ سرکش ہیں، لہٰذا آپ ان سے پھر جائیے تو آپ پر کچھ ملامت نہیں، اور آپ نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ بے شک نصیحت مومنوں کو نفع نہیں دیتی، نصیحت مومنوں کو ہی نفع دیتی ہے، مومنوں کے علاوہ کسی کو نفع نہیں دیتی۔ اور میں نے جن اور انسان اسی لیے تو پیدا کیے کہ میری ہی عبادت کریں، میں نے ان سے کوئی رزق نہیں چاہا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بلا شبہ اللہ تو خود رزق دینے والا ہے، بڑی قوت والا ہے، نہایت طاقتور ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات بیان کی جائی ہیں۔ هو الرزاق ذو القوة المتین فإن للذین ظلموا، بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے نصیب میں عذاب ہے جیسا کہ ان کے ساتھیوں کے نصیب میں تھا، لہٰذا وہ مجھ سے عذاب جلدی نہ مانگیں، چنانچہ کافروں کے لیے ان کے اس دن کے آنے سے تباہی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پہ ہماری سورہ ذاریات مکمل ہوتی ہے اور سورہ طور کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی صورت ہے۔ اس کے 2 ہی رکوع ہیں اور 49 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مستور فی رق منشور۔ قسم ہے طور پہاڑ کی اور ایک کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے کھلے کاغذ میں، اور بیت معمور کی قسم، اور اونچی چھت کی قسم، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ واقع ہوگا جس دن آسمان زور سے حرکت کرنے لگے گا اور پہاڑ تیزی سے چلنے لگے جائیں گے۔ چنانچہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے جو تکذیب حق کے سخن سازی پر پڑے کھیل رہے تھے، جس دن انہیں نہایت سختی سے دھکے دے دے کر جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا۔ کہا جائے گا یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، کیا پھر یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں؟ تم اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ، اب تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں بس اسی کی سزا دی جائے گی جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ متقین باغات اور نعمتوں میں ہوں گے، اور حالانکہ وہ ان چیزوں سے لطف اٹھا رہے ہوں گے جو ان کے رب نے انہیں دیں، اور ان کے رب نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ سب سے بڑی تو نعمت ہی یہی ہے، متقین کے لیے سب سے بڑی نعمت ہی یہی ہے کہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے، اور پھر اس کے بعد اتنی آسائشوں بھری زندگی جس میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ انہیں کہا جائے گا خوب مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے، جبکہ وہ باہم برابر پیچھے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم انہیں سیاہ موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان سے ملا دیں گے، اور ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ ہر شخص اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی ہے، یعنی انسان جو کچھ عمل کرتا ہے وہ اس اعمال کے ساتھ رہن ہے۔ ہر شخص عمل کا گروی ہوگا، یہ عام ہے، مومن کافر دونوں کے لیے شامل ہے، تو ہر ایک کو اس کی جزا اسی کے عمل کے مطابق ہی دے دی جائے گی، جیسے کہ دوسرے مقام میں بھی فرمایا ہے سورہ مدثر آیت نمبر 39-38 میں، ہر شخص اپنے اعمال کی گرفتار میں ہوگا سوائے اصحاب الیمین اہل ایمان کے، اور جو شخص چاہیں گے ان میں سے ہم انہیں ہر طرح کے پھل اور گوشت وافر دیں گے۔ وہاں وہ شراب کے چھلکتے جام ایک دوسرے سے جھپٹ رہے ہوں گے، اس میں نہ بےہودہ گوئی ہوگی اور نہ گناہ کا کام، اور نہ ان کی خدمت کے لیے ان کے آس پاس نومر لڑکے، کچھ ایسے جو یہاں پر جس طرح سے وہ مانگتے ہیں نوکر ہم رکھتے ہیں اس طرح کے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی خدمت میں ہر طرف سے وہ لڑکے پھر رہے ہوں گے، ایسے حسین جیسے وہ چھپا کر رکھے گئے موتی ہوں، اور وہ اہل جنت کے دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم حال پوچھیں گے، وہ کہیں گے بلا شبہ ہم اس سے پہلے اپنے اہل و عیال میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے، پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا اور اس نے ہمیں جھلسا دینے والی لو کے عذاب سے بچا لیا، بلا شبہ ہم پہلے ہی اس اللہ کو پکارا کرتے تھے، بے شک وہی خوب احسان کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات البر الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ دیوانے ہیں۔ کیا وہ کافر کہتے ہیں یہ نبی شاعر ہے اور ہم اس کے بارے میں حوادث زمانہ یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہ سبق دیتی ہیں، یا پھر وہ لوگ ہی سرکش ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی قرآن گھڑا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے، پھر انہیں چاہیے کہ اس قرآن جیسی ایک بات لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ کیا وہ بغیر کسی شے کے پیدا کیے گئے ہیں، یا وہی خود اپنے خالق ہیں؟
کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہ ان پر محافظ و نگران ہیں؟ کیا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے چڑھ کر آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں؟ پھر چاہیے کہ ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل لے آئے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، کیا اس اللہ کے لیے کوئی بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ وہ اس کے نادان سے بوجھ پر، اس کے تاوان کے بوجھ سے تلے دب جاتے ہیں؟ یا ان کے پاس علم غیب ہے تو وہ لکھتے ہیں؟ کیا وہ کسی فریب کا ارادہ کرتے ہیں؟ کتنے سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی فریب خوردہ ہیں۔ کیا ان کے لیے اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے؟ اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر وہ آسمان سے گرتا ہوا کوئی ٹکڑا بھی دیکھیں تو وہ کہیں گے یہ تہ بتہ بادل ہیں۔ لہٰذا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے حتیٰ کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے۔ اس دن ان کا فریب جو ہے کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا اور ان کی مدد ہی نہیں کی جائے گی۔ بلا شبہ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے اس عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی ایک عذاب ہے، یعنی دنیا میں بھی ان کو عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ دنیا میں کیا ہے؟ یعنی دنیا میں ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ دنیا میں بڑے عذاب سے پہلے ہم ان کو چھوٹا عذاب چکھائیں گے تاکہ وہ رجوع کریں۔ جیسا کہ پہلے تمام قوموں کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان پر دنیا میں بھی عذاب آیا، یہی ذکر فرمایا جا رہا ہے یہاں پر، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّیْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کے حکم آنے تک آپ صبر کیجئے، بلا شبہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور جب آپ کھڑے ہوں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، اور کچھ حصہ رات میں بھی بس آپ اس کی تسبیح کیجئے، اور ستارے غروب ہونے کے بعد بھی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ہماری سورہ طور مکمل ہو جاتی ہے اور سورہ نجم کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مکی سورت ہے اور اس کے 3 ہی رکوع ہیں اور 62 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے، تمہارا ساتھی نہیں بہکا اور نہ وہ بھٹکا ہے، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وہ وہی ہی تو ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ اسے مضبوط قوتوں والے جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا ہے، جو نہایت طاقتور ہے۔ سو وہ اپنی اصلی صورت میں سیدھا کھڑا ہو گیا جبکہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔ یہ پہلی صورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے مجمع عام میں تلاوت کیا۔ تلاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا سوائے امیہ بن خلف کے۔ اس نے اپنی مٹھی میں مٹی لے کر اس پر سجدہ کیا، چنانچہ یہ کفر ہی کی حالت میں مارا گیا۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ بعض ترک میں اس شخص کا نام عتبہ بن ربیعہ بتلایا گیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں واللہ اعلم، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سورت کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدہ کرنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کبھی چھوڑ بھی دیا جائے تو جائز ہے۔ بعض مفسرین نے ستارے سے سوریہ ستارہ اور بعض نے زہرہ ستارہ مراد لیا ہے، اور بعض نے اس سے جنس سے نجوم اوپر سے نیچے گرنا مراد لیا ہے۔
یعنی جب رات کے اختتام پر فجر کے وقت وہ گرتا ہے یا شیاطین کو مارنے کے لیے گرتا ہے یا بقول بعض قیامت کے دن گرے گا، تو یہاں پر اسی جو پہلی آیت ہے جس میں قسم کھائی گئی ہے، دوسری آیت میں اسی کا بیان کیا جاتا ہے کہ تمہارا صاحب جو ہے ساتھی کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو بیان کیا گیا کہ نبوت سے پہلے 40 سال اس نے تمہارے ساتھ اور تمہارے درمیان گزارے ہیں، اس کے شب و روز کے تمام معمولات تمہارے سامنے ہیں، اس کا اخلاق و کردار تمہارا جانا پہچانا ہے، راست بازی اور امانت داری کے سوا تم نے اس کے کردار میں کبھی کچھ اور دیکھا ہے؟ اب 40 سال کے بعد جو وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو ذرا سوچو وہ کس طرح جھوٹ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ نہ وہ گمراہ ہے نہ وہ بہکا ہوا ہے اور راہ حق پر ہے۔ جو جہالت اور لا علمی سے ہٹ کر کجی پر ہو جو لوگ، ان کو وہ جانتے بوجھتے حق کو چھوڑ کر اختیار کیے جاتے ہیں۔ ہم یہاں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور بلند مرتبہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، یعنی وہ گمراہی یا بہک کس طرح سکتا ہے۔ یہ تو وحی الہی کے ذریعے سے جتنا بھی علم تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا گیا، اور فرماتے ہیں کہ اسے مضبوط قوتوں والے جبرائیل امین کے ساتھ اتارا گیا، پھر وہ قریب ہوا اور اتر آیا، یعنی جبرائیل امین وہی سکھلانے کے بعد آسمان کے کناروں پر جا کھڑے ہوئے اور پھر زمین پر اترے اور آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئے، تو وہ 2 کمانوں جتنا بلکہ اس سے بھی قریب تر ہو گیا۔ پھر اس نے اللہ کے بندے کی طرف وحی کی، جو وحی کی اس رسول نے جو کچھ دیکھا اس کے دل سے اس کے متعلق جھوٹ نہیں بولا۔ کیا پھر تم اس چیز پر اس نبی سے جھگڑتے ہو جو وہ دیکھتا ہے؟ اور البتہ تحقیق اس رسول نے اس جبرائیل امین کو ایک بار اس اور بھی اترتے دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا، آخری حد کی بیری کے قریب، اس کے نزدیک ہی جنت المأوا ہے۔ اس وقت بیری پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نگاہ نہ تو بہکی اور نہ حد سے بڑھی۔ البتہ تحقیق اس رسول نے اپنے رب کی بعض بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا ہے اور تیسری دیوی منات کو جو گھٹیا ہے؟ الکم الذکر والانثی وَلَهُ الْأُنثىٰ، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ یہ تو پھر بڑی ہی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ یہ تو محض چند نام ہی ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل اور برہان نازل نہیں کی۔ وہ لوگ تو گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں، وہ اس چیز کی جو ان کے دل چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس یقیناً ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کے لیے ہر چیز میسر ہے جو وہ تمنا کرے؟ چنانچہ اللہ ہی کے لیے ہے آخرت اور دنیا، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی مگر بعد ازاں کہ اللہ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور پسند کرے۔ بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے سے رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ تو بس گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور بلا شبہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ لہٰذا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس سے اعراض کر لیں جو ہمارے ذکر سے پھرے اور منہ موڑیں اور وہ صرف دنیاوی زندگی چاہتا ہو، ان کے علم کی یہی انتہا ہے۔ بلا شبہ آپ کا رب ہی اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہی اس شخص کو خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پائی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے ان کے اعمال کی سزا دے اور ان لوگوں کو جنہوں نے اچھائیاں کی اچھا بدلہ دے۔ وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ والفواحش الا اللمم، الایا کہ کوئی صغیرہ گناہ سرزد ہو، بے شک آپ کا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے۔ وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کی پیٹوں میں بچے تھے، لہٰذا تم اپنے آپ کی پاکی بیان نہ کرو، وہ اسے بھی خوب جانتا ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔
یہاں پر ہمارا پہلا ربع مکمل ہوتا ہے اور کبیرہ گناہ کی تعریف میں اختلاف ہے۔ یہاں زیادہ اہل علم کے نزدیک ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر جہنم کی وعید ہے، جس کے مرتکب کی قرآن و حدیث میں سخت مذمت مذکور ہے، اور اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹے گناہ پر اصرار دوام بھی اسے کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے معنی اور ماہیت کی تحقیق میں اختلاف کی طرح اس کی تعداد بھی بہت اختلاف ہے۔ بعض علماء نے انہیں کتابوں میں جمع بھی کیا ہے اور اس طرح سے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بے حیائی پر مبنی کام جیسے زنا، لواطت وغیرہ، بعض کہتے ہیں جن گناہوں میں حد ہے وہ سب فواحش ہیں، اسی میں داخل ہیں۔ آج کل بے حیائی کے مظاہرہ چونکہ بہت عام ہو گئے ہیں، اس لیے بے حیائی کو تہذیب سمجھ لیا گیا ہے، حتیٰ کہ اب مسلمانوں نے بھی اسی تہذیب بے حیائی کو اپنا لیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہر قسم کی ناخلفی اور اس قسم کی بے حیائی کے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ الحمدللہ ہمارا پہلا ربع مکمل ہوتا ہے سورہ نجم آیت نمبر 32 پر۔ جزاک اللہ خیرا جزا۔